अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासर किया और जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी हैं, बल्कि सभी जो शोबा है ज़िंदगी हैं वो कोरोना की वबा के बायस से मुतासर हुए। हमने देखा एविएशन का शोबा, पूरी दुनिया का कारोबार ठप हुआ, स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनका तर्ज़ अमल बदल गया, उनका जो अंदाज़े ज़िंदगी पहले था वो बदल गया। हत्ता कि कोरोना से पहले का लाइफ स्टाइल और कोरोना के बाद के लाइफ स्टाइल में खातिर खा फ़र्क है। सेहत का शोबा वो वाहिद शोबा है जिसने इस सारे दौरानिए में अहमियत भी हासिल की और इसमें कोई शक नहीं, दुनिया में लाखों जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसने इंसानियत की जान को बचाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। बरतानिया की हुकूमत की जानिब से भी, बरतानिया का जो NHS है उसकी जानिब से भी खातिर खा इक़दाम किए गए और कोरोना को पहली तरजीह बना दिया गया। अब जब दुनिया में कोरोना की वबा की जो लहरें हैं उसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो ऐसे मामलात, वो ऐसे ऑपरेशंस जो मामूल के थे, अब वो बहुत बड़ी तादाद में लोग सामने आ चुके हैं। तकरीबन बरतानिया की बात करें तो 5.8 मिलियन यानी 58 लाख लोग हैं जो ऑपरेशंस के मुंतज़िर हैं। जो मामूल के ऑपरेशंस हैं, किसी की हड्डी का ऑपरेशन है, घुटने का ऑपरेशन है, गले का ऑपरेशन है, ये तादाद है। लेकिन चैलेंजेस ये हैं जहाँ फ़ंड जो है उसकी भी कुछ कमी थी। खैर वो तो मामलात हो गए, लेकिन जो अफरादी क़ुव्वत है, जो स्किल वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनकी अभी तक कमी मौजूद है। शोबा है ज़िंदगी के साथ साथ सेहत के शोबे पे बरतानिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से सवालात हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा जो बर्डन है उसको कैसे टैकल किया जाएगा। जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो NHS का अमला है बड़ी तादाद में कमी का सामना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से ही काम कर रहे होते हैं और कुछ अभी भी दफ्तर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। इन हालात में अब इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ जो मौजूद हैं उनके जो ऑपरेशन ज़रूरी हैं होना, वो कैसे हो पाएंगे, इसी पर डिटेल बात करेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब बरतानिया में UK में ब्यूरो चीफ़ हैं, 92 न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब। डॉक्टर इदरीस अवान साहब हैं, NHS से वाबस्ता हैं, और डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हैं, ये भी NHS UK से वाबस्ता हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, ज़रा ओवरव्यू हमारे देखने वालों को दे दें कि कोरोना आने से पहले क्या सूरत हाल थी और कोरोना की अब लहर में जब कमी वाक़ हुई है, कुछ किसी हद तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आई है, तो अब अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? फैसल, देखें, कोरोना से पहले भी शॉर्टेज थी डॉक्टर्स की, नर्सिस की यहाँ पर, लेकिन कोरोना के दौरान तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स और नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ था वो जो है वो वायरस से कह लें कि एहतियात के तौर पर, या किसी को सिम्टम्स हो गए तो लोग जो है वो घरों में बैठ के और आइसोलेशन करना शुरू हो गए, तो और शॉर्टेज होगी। और जो है वो पैरामेडिक स्टाफ और कई डॉक्टर जो है वो नर्सिस भी जब वो घरों पर आइसोलेट करने की वजह से और शॉर्टेज, और उसके अलावा जो जिन लोगों के जो छोटी मोटी सर्जरीज थी मेजर पेशेंट्स के अलावा भी जो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो डिले होती जा रही थी चूँकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से। तो वो बैकलॉग जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है तकरीबन सारी सर्जरीज मिलाकर तकरीबन 6 बिलियन के करीब जो है वो बैकलॉग हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी, जो डॉक्टर्स रिक्रूट करने थे या जो नर्सिस थी, उनका प्रोसेस भी जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तो यही वजह है कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जो है वो फिलहाल बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने हालांकि 6 बिलियन से ज़ायद के फंड्स भी जो है वो रखे हैं ताकि हंगामी तौर पर जो है वो इक़दाम किए जाएँ और पार्ट टाइम डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है उनको रिक्रूट करके जो है वो इस पर काबू पाया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल समझ नहीं पा रही। बेशक कोरोना के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, जिनकी मामूल की तरफ लौट रही है, लेकिन जो बैकलॉग है वो अभी तक हल नहीं हो रहा और लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले का शिकार है। और बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर है NHS के फ़ोन करके जिनकी माइनर सर्जरीज हैं वो अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि इससे निपटने के लिए NHS को हंगामी इक़दाम जो है मज़ीद करने पड़ेंगे, फिर सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। सही है, ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, आप हमारे साथ रहिए, आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, रिकवरी प्लान क्या तैयार हो रहा है, क्या मुरतब हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी रिकवरी प्लान हो चुका है मुरतब, वो मार्च अप्रैल से पब्लिश हुआ और उसके बाद उसमें थोड़ी तब्दीलियां करके उन्होंने एक 10 या 11 नुक्तों 10 नुक्तों के ऊपर उन्होंने
بنایا ہے کہ ریکوری پلان جو کہ ہر چیز کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، یعنی کہ مریضوں کی سخت بیمار ہونے کی صورت میں جو ایمرجنسی کی ضرورت تھی اس سے لے کر کے آؤٹ پیشنٹ کے جو فالو اپس تھے اور اس کے درمیان میں جو آتی ہیں چیزیں سرجریز یا فالو اپس پیشنٹ کے یا کہ جو عملے کی کمی ہے وہ ساری انہوں نے نکات دے کے تو ایک بڑا سا پروگرام بنایا ہے اور وہ 3 سال کے اوپر پروگرام ہے، تو 2025 تک وہ جو ہے اس کا انہوں نے پلان کیا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھیں گے تو میں بتا سکتی ہوں، اور وہ انکلوڈنگ کے جیسے انہوں نے جو ڈاکٹرز ہیں، جیسے مین پاور کی کمی کا غلام سماوان صاحب نے کہا کہ مین پاور کی قلت ہے، تو وہ اس میں انہوں نے جو ڈاکٹرز ریٹائر ہو رہے تھے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، جس کی ریٹائرمنٹ ابھی آنے ہی والی تھی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کر دیں، جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ واپس آ جائیں۔ اور کافی ساری چیزوں میں انہوں نے ایکسپینشن کی ہے، جیسے میڈیکل سپورٹ ورکرز کی ایک نئی آسامی انہوں نے بنائی ہے، جس طرح کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں ٹیمز کو، اور اگر ڈاکٹر کم زیادہ بھی ہو رہے ہیں تو ایک میڈیکل سپورٹ ورکر جو ہے وہ کوالیفائڈ ہے، وہ ٹیم کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اینستھیزیا کے جو بے ہوشی کے جو عملہ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور اینستھیٹک اسسٹنٹ کے نام سے کچھ انہوں نے نئی پوسٹ کریٹ کی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں، جس طرح ورچوئل وارڈ بنائے ہیں انہوں نے، کہ جس طرح نرسنگ ہوم وغیرہ میں مریض بیمار ہوتے تھے تو ان کو اسپتال آنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو ان کے بیڈ کو خالی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ورچوئل وارڈ کے نام سے کچھ تیار کیے ہیں وارڈ، جس کا یہ مطلب ہے کہ مریض رہتا وہیں پر ہے جہاں پہ جیسے نرسنگ ہوم میں ہے یا کسی کیئر کی جگہ میں کیئر ہوم میں ہے آلریڈی، تو ان کے لیے کچھ مرتب کیے ہیں انہوں نے آبزرویشن کے لیے، آپ آبزرویشن رکھیں اور اگر اس دن کے اندر پورا اترتا ہے تو مریض کو اسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وہیں پر علاج ہوتا رہے گا۔ اور اس طرح ہی انہوں نے الیکٹرانکس کو اور جو کمپیوٹر بیسڈ سسٹمز ہیں ان کو بھی امپروو کرنے کا اگلے 3 سال میں پلان ہے۔ اپلیکیشن جو NHS کی ایپ ہے اس کو وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ سارے کام اس کے تھرو ہی ہو جائیں۔ اس طرح کر کے بہت سی چیزیں ہیں، جیسے پروگرام آگے بڑھے گا میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے مزید بھی جانتے ہیں۔ غلام حسین عوان صاحب، برطانیہ میں بعض ایریاز جی پیز کی تعداد دیگر علاقوں کے مقابلے میں نصف ہو چکی ہے، تناسب 1 لاکھ مریضوں کے لیے تقریباً 50 جی پیز کے مساوی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جی پی کے پاس 2000 مریض ہیں۔ آخر اس کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، جب سے یہ بریگزٹ ہوا نا، ایک تو بہت سارے ڈاکٹرز جو تھے وہ اپنے یورپین دوسرے کنٹریز کے اندر بھی چلے گئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کچھ اپنے چھٹی لے کر یا لانگ لیو لے اپنے گھروں میں بھی چلے گئے تھے، تو یہ وجہ بھی تھی شارٹیج کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس دوران کرونا وائرس تھا اس دوران ایک پرسنٹیج ڈاکٹروں کی آئسولیٹ بھی کر رہی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ جب اوور آل جب دیکھتے تھے تو ظاہر ہے ایک جو سٹاف تھا آن گراؤنڈ اس کی تعداد جو ہے وہ کافی حد تک کم لگتی تھی۔ اور اب جب سے جو حالات نارمل ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز یورپین کنٹریز کے اندر یا اپنے کنٹریز کے اندر جا چکے ہیں، کچھ اور بھی دوسرے کنٹریز کے اندر، اور وہ شاید واپس نہیں آ رہے، وہ اپنی کنٹریز کے اندر ہی ہیں۔ اور بریگزٹ کی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ڈاکٹرز کا دوسرے کنٹریز میں جانا، تو گورنمنٹ نے حالانکہ اس سے نبٹنے کے لیے پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن چونکہ جب بریگزٹ ہوا ساتھ ہی یہ کرونا وائرس کی وبا بھی آ گئی، تو میرا خیال ہے اس وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر طبیدہ صاحبہ نے کہا کہ ریکوری پلان جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے۔ جو ہمارے ہیلتھ سیکرٹری ہیں ساجد جاوید، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے جو بریفنگ کے اندر بتایا تھا کہ وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ قابو میں لانے کے لیے جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں، اور وہ پر امید ہیں کہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ سچویشن کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، اور جو بیک لوگ ہے اس کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ کم کر لیا جائے گا۔ جی ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، برطانوی محکمہ صحت کن وجوہات کی بنا پہ اسپتال کو کریٹیکل انسیڈنٹ قرار دیتا ہے؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جی، جیسے اگر ایمبولینس ویٹنگ ٹائم ہے، یا سرجریز کی پوسٹ پونمنٹ ہے، اور کینسر کا ویٹنگ ٹائم ہے جو کہ بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اگر جو ہے کچھ ان کی کرائٹیریا ہیں وہ فلفل نہیں ہوتے، جیسے ایمبولینس کی 12 آور ویٹ کا ٹائم ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں اتنے زیادہ پیشنٹس جو تھے وہ ایمبولینس کیوز میں لگے ہوئے تھے کہ باہر 25 ایمبولینسز ویٹ کر رہی تھی، تو اس طرح کرٹیکل انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ
جو ہے سرجریز پوسٹپون ہو رہی ہیں, ایک دن کے اندر سرجری پوسٹپون ہو گئی ہے, یا کہ ہسپتال میں کوئی بیڈ ہی نہیں ہے جس کے اندر مریض داخل ہو سکے. تو ان تمام جو ہے انسیڈنٹ کی صورت میں وہ کریٹیکل انسیڈنٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں. جی, ڈاکٹر ادریس اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تقریباً 58 لاکھ لوگ ہیں جو اس وقت برطانیہ میں جو مائنر اور میجر آپریشنز ہیں, سرجریز ہیں, ان کے منتظر ہیں. اب کورونا سے پہلے یہ تعداد 1600 تھی. اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں, ایک ریکوری پلان تشکیل تو دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں برطانیہ جیسا ہیلتھ سسٹم جس کو ہیومن ریسورس کی بھی اس وقت قلت کا سامنا ہے, یہ کتنے عرصے تک اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دے گا یا ان کو ٹریٹمنٹ دے دے گا؟ تھینک یو احمد جی. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کراؤں تاکہ میں جنرل ڈسکشن کروں گا, کیونکہ جی مجھے بتایا غلام حسین صاحب نے, تو اس کے بارے میں, کیونکہ میں ایک پوزیشن میں کنسلٹنٹ ان NHS ادھر میں, اور اس کے بعد ایران ہاسپٹل ان پاکستان آلسو ریگولر وزٹ دیر آلسو, تو میرے دونوں سائڈ پہ ہے. اور اس NHS از ون آف دا بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ, لیکن ابھی وہ بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آج کل آیا ہوا ہے بیکاز آف کرونا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا, کاسٹ امپلیکیشن ہر چیز کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بٹ وی کین لرن فرام دیم کہ یہ کیسے ایسی سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. یو ول بی امیزڈ کہ یہ یکدم کوئی ایسا ڈیسیژن, ایسا ڈراسٹک ڈیسیژن نہیں لیتے, یہ سلولی اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشنٹ جو ہے یہ ان کے ٹرسٹ کرتے ہیں. واٹ ایور دے ڈیسائڈ, تو پیشنٹ دے گو along with that. اب ایسے دیکھو کہ ہیلتھ سسٹم پلس اس کی کاسٹ انویسٹیگیشن بہت کاسٹلی ہو گئی ہے, پلس کرونا کی وجہ سے اور بھی اکانومی بھی ڈاؤن ہوئی ہے, اور یہ چینجز ساری سلو کریں گے. جب میں پیچھے دیکھیں پچھلے 20-25 سال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی زیادہ نئے ہاسپٹل نہیں بنائے, بلکہ انہوں نے چیزوں کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے اور بعض ٹرسٹ کو مرج کر دیا. وہ ساری کیا وجہ تھی کہ ساری اکانومی کو انہوں نے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینٹرلائز کر رہے ہیں, اسپیشلائز کر رہے ہیں, اور انفیکٹ وہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایکچولی یہ پہلے ہی پلان کر رہے تھے یہ چیزیں ساریاں کو سب کو ٹھیک کرنا, لیکن وہ کرونا نے ریئلی ان کو ایک جھٹکا دے دیا ہے اور ان کو ایک تھوڑی سی اسپیس بھی دے دی ہے, تاکہ پبلک ابھی وہ پبلک کو ہو گیا کہ بھائی NHS پرابلم میں ہے کرونا کی وجہ سے, لیکن وہ پہلے ہی پرابلم میں تھی. اور ان سے ہم نے لرن کرنا ہے کہ یہ کیسے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں. اب جیسے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, کیونکہ یہ سب سے پہلے تو اسٹاف, غلام حسین صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اسٹاف کچھ بیمار ہو گیا, کوئی چھٹی پہ چلا گیا, کچھ بریکزٹ کی وجہ سے یورپ سے واپس نہیں آیا, جو آ نہیں سکتے. اور انہوں نے پھر یہ کیسے کیا, یہ اپنے کیپیسٹی کو کیسے کیا کہ لوگوں کو ابھی اسٹاف انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ریٹائرڈ ڈاکٹر کو لا کے کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہم اس وقت ہم ورک کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ فورس کرتے رہتے ہیں, یار کم آن ہمارے لیے لسٹ کر دو, ایکسٹرا لسٹ کر دو, ایکسٹرا کلینک کر دو ویکینڈ سے. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہمارے اپنے بھی پرائیویٹ ہوتا ہے, پلس اپنے بھی کلینک ہوتا ہے, دوسرا چیریٹیبل کام ہوتا ہے. تو میرے چند کو ہی کرتے ہیں, باقی ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے کیسے کیا کہ جو بڑی لسٹ بن گئی, انہیں پتہ ہے لسٹ ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں, اب وہ ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں, ان کو پے کر رہے ہیں, اور یہ NHS کے پیشنٹ پرائیویٹ میں لے کے جا کے ادھر ٹریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری, اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے جو مین بات ہے کہ NHS کی کہ ان کا ایک سسٹم ہے جس پہ ان کی پبلک اور ان کے پیشنٹ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور یہ جو بھی پلان بناتے ہیں پیشنٹ کو پہلے. اچھا, یہ بڑی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ادریس صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس سسٹم پہ جو ان کا پیشنٹ ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ تناسب بھی لاکھوں میں جاتا ہے کہ 1600 سے آپ 58 لاکھ پہ پہنچ چکے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید کوئی احتجاج اس طرح کا رپورٹ نہیں ہو رہا, کوئی ریزرویشنز جو ہیں وہ اتنی اس لیول تک نہیں آ رہی کہ لوگوں کو آ کے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد غلام حسین اعوان صاحب سے جانیں گے یہ ٹرسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا اسی طرح برقرار رہے گا یا کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین اعوان صاحب, ڈاکٹر ادریس صاحب جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ
ٹرسٹ کرتے ہیں اس سسٹم پہ، لیکن اگر ہم یہ کوانٹم آف پیشنٹ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کولن کام چلتا رہے گا یا کوئی ریزرویشن، کوئی احتجاج پبلک کی جانب سے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ سویلائز سوسائٹی ہے، بغیر کسی ایسی وجہ کے احتجاج تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جن کے پیارے جو ہیں وہ کسی سویر بیماری کے اندر ہیں اور جن کا آپریشن بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو ویسے ہی جو ڈاکٹرز ہیں یا NHS ہیں ان کو پرائرٹی دے کر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو زیادہ تعداد ہے یہ مائنر سرجریز کی ہے، کسی کا گھٹنے کا ہے یا کسی کا پاؤں کی چھوٹی موٹی سرجریز ہیں، ان کا زیادہ بیک لوگ ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے جب تک یہ شارٹیج ہے جو ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پرابلم برقرار رہے گا. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارے جو ہیلتھ سیکٹری ہیں وہ بار بار اسی چیز کا آ کر ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ہنگامی پلان جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈک سٹاف کو ریکروٹ کرنے کے لیے کافی ریلیکسیشن دی ہوئی ہیں، اور آج کل جو ہے وہ ویزا پروسیس بھی ان کے لیے آسان کیا ہوا ہے تاکہ پاکستان یا انڈیا یا دوسرے ممالک سے، ترقی پذیر ممالک سے بھی لوگ جو یہاں پر آ سکیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر آ بھی رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سے فل کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ جو کرائسس مزید نہ بڑھے بلکہ اس کو کنٹرول کر کے اور بیک لاگ جو ہے وہ کم کیا جائے. اور میرا خیال ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو تو ظاہر ہے گراؤنڈ کے اندر موجود ہے. یہ میں ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ کی طرف جا رہا تھا. غلام حسین عوان صاحب، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. ایک ریسرچ میں بھی آیا تھا کہ جو کووڈ کے بعد سب سے زیادہ کوئی پروفیشن جو ہے جس کو پذیرائی ملے گی یا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوگا، یا ڈاکٹرز ہوں گے یا پیرامیڈکس ہوں گے، نرسنگ کا شعبہ ہوگا، اور اس کی مثال ایک نظر بھی آ رہی ہے. خیر اس کی ریزن ایک اور بھی دی جا رہی تھی کہ کووڈ کے بعد جو ہے زیادہ عمر والے لوگوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو جائے گی، انہیں نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. خیر ڈاکٹر صاحبہ، پرائیورٹی لسٹ کیا ہے؟ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کیو میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے اکارڈنگ اگر وہ جلد آپریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو ہاسپٹل کا یا NHS کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اس کی بیس پہ اس کی جلد آپریشن کی ریکویسٹ یا ٹریٹمنٹ کی ریکویسٹ مان لی جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں کوئی ایسا کوئی فکس کرائیٹیریا نہیں. ہر پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے کہ ہر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ انڈیویجولائز کی جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ارجنٹ ٹریٹمنٹس ہیں جس طرح کینسر کی سرجری ہے یا ہارٹ سرجری ہے، اور یا پھر جو کوئی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے مرض، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہارٹ ویلز پہ انفیکشن ہو گئی ہے یا کسی کے جو ہے پھیپھڑے کا آپریشن ہونا ہے جلدی میں، وہ یا ٹرانسپلانٹ ہونے ہیں رینل، ان کو ڈیفینیٹلی پرائیورٹی ملتی ہے اور وہ پرائیورٹی میں ہی ہوتے ہیں. لیکن اس طرح سے اگر کسی پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف متاثر ہو رہی ہے کہ وہ کام پر نہیں جا سکتا، اس کے گھٹنے میں اتنا درد ہے یا کولے میں اتنا درد ہے کہ وہ کام پر نہیں جا پائے گا، تو اس کی جو کوالٹی آف لائف اتنی متاثر ہو گئی ہے کہ پہلے وہ ایکٹیو تھا اور اب ایکٹیو نہیں رہا، اس کو بھی پرائیورٹی دی جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جیسے کہ غلام حسین عوان بھی کہہ رہے تھے کہ اگر معمولی آپریشن ہے جس سے کہ اچھا ہونا ہی تھا مگر اس سے اس کی کوالٹی آف لائف پہ اتنا فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ اور کچھ ایسا اس میں کچھ جان کے اوپر یا اس کی لانگ ٹرم افیکٹ بھی نہیں ہے، تو اس کو ذرا پرائیورٹی لسٹ پہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں. مگر کینسر ٹاپ پہ آتا ہے. اس کے بعد اگر پین ہے یا کوالٹی آف لائف متاثر ہو رہی ہے یا سے جو اس کا لائف اسپین ہے وہ مختصر ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کو پرائیورٹی. اچھا ڈاکٹر ادریس صاحب، ڈپارٹمنٹ فار ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 5.9 بلین کی اضافی فنڈنگ کے علاوہ 3 برسوں میں مجموعی طور پر جو ہیلتھ کیئر میں 36 بلین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری بھی کی جائے گی. اب یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ سرمایہ کاری کیا کوئی انشورنس پلان ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سرمایہ کاری سے حکومت پہ برڈن کم پڑتا ہے اور عوام کو ریلیف بھی زیادہ ملتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پولیٹیشین جو مرضی کے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ادھر ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے یعنی کہ کووڈ سے پہلے 10-15 سال کیا ہوا تھا اور کووڈ کے بعد بھی کیا ہوا ہے. یہ جو مرضی کہیں، کیونکہ پچھلے ہم کسی بھی ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر سے چیک کر لیں جو ڈفرینٹ ہاسپٹل میں جنہوں کسی نے جاب کیا ہے کہ یہ ہاسپٹل کی تعداد کو کم کر رہے ہیں، چیزوں کو سینٹرلائز کر رہے ہیں. اب صرف میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یورالوجی کی. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے جو اور سب سے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے NHS میں وہ کینسر اور ٹراما تو وہ رہے گی، جو ایمرجنسی سچویشن ہے یہ تو وہ رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس کو تو وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کا بیسٹ طریقہ یہ ہے
ہم نے ادھر انہوں نے NHS میں بنائے ہوئے ہے MDT ہم کہتے ہیں, ملٹی ڈسیبلٹی ٹیم. وہ پوری یعنی کہ ہم 8 کنسلٹنٹ ادھر ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ریڈیالوجی کے پیتھولوجی کے بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرے سرے سارے مل کے ڈیسیژن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے کینسر کا جو ایک پیشنٹ جس کو بلیڈر انویسیو بلیڈر کینسر ہے اس کی سرجری ہے, لیکن وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اس کو سینٹرل ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے, اور ادھر کے بھی ان پہ بوجھ کافی ہے. اور اب آ گیا ہے وہ روبوٹک سرجری آ گئی, کیونکہ یہ ماڈرن ورلڈ میں کمپیٹ کرنا ہے, یہ پیچھے ہیں ورلڈ سے, لیکن انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے. اب وہ آپریشن کرنا ہے انہوں نے روبوٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اور ادھر ہمارے 2-3 مہینے تو جو ٹیومر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی ویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی یہ کریں گے, لیکن ان کا یہ طریقہ ہے ان کو دیکھنا ہاؤ دے ڈیل ود سچویشن, ٹھیک ہے. صرف اور صرف پیسے جتنے مرضی جھونکتے جاؤ وہ پورے نہیں ہوں گے جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک کر کے اس کو پراپر طریقے سے. یہ جو ادھر MDT بنی ہے نا, ہر ڈپارٹمنٹ ہے MDT ہے, ملٹی ڈسپلنری ٹیم انہیں کہتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ اوپن ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ جینوئن ساری پوری ٹیم کا ڈیسیژن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کوئی انڈیویجول ڈاکٹر ایسا اکثر اوقات وہ انڈیویجول ڈاکٹر وہ ڈیسیژن نہیں میک کرتا, سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں, جس میں اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کو کوئی بندہ پھر چیلنج بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اگر اس میں تھوڑی بہت ڈرا بیک رہ بھی گیا ہے, پیشنٹ پہ فلی ٹرسٹ ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر عرفان اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کنسلٹنٹ ہیں, سرجن ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں تقریباً کوئی 58 لاکھ لوگ ہیں برطانیہ میں جو کووڈ کے بعد جن کی کچھ سرجریز ہونی ہیں, مائنر سرجریز ہیں, اور اب اس کے لیے جو NHS ہے اس کو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, بالخصوص ہیومن ریسورس جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, اس کی بھی کمی ہے. کچھ لوگ چھٹیوں پر ہیں اور لوگ چھٹیوں پہ جا بھی رہے ہیں. اور یہاں بات ڈاکٹر ادریس صاحب بات کر رہے تھے کہ اس سسٹم پہ وہاں کے لوگوں کو, مریضوں کو بڑا ٹرسٹ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریکوری پلان کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ اس کے لیے جتنا ٹائم بیت چکا ہے 2-2.5 سال لگ جائیں گے, یا یہ 6 مہینے 8 مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائے گا؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہ بڑا ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, اور میرا خیال میں تمام لوگ جو NHS کی مینجمنٹ میں شامل ہیں اور NHS کے اندر ایز اے فرنٹ لائن ورکر ہیں, یہ سب ہم اسی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ پینڈیمک سے باہر آ گئے ہیں, مے بی دا ایکیوٹ فیز تو ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کی جو کرونک اثرات ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی اسٹاف ایبسنسز ہیں, کووڈ ابھی بھی پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ڈاکٹر حضرات, نرسیں, تھیٹر سسٹرز, یہ سب جو مین پاور ہے افیکٹ ہو رہی ہے. یہ تو اس کا ایک حصہ ہے, لیکن دوسرا حصہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اسی حصے میں ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو لہر ہے کووڈ کی, اس کی شدت میں جو کمی ہے, ہم یہ سمجھ لیں کہ ہرڈ امیونٹی آ چکی ہے, یا یہ ویکسینیشن کی وجہ سے تھوڑا ریلیکس ماحول ہو گیا؟ آئی تھنک کہ دونوں یہ مختلف آپ اس کو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جو سب سے بڑا فرق آیا وہ تو بلا شبہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہے, اور انگلینڈ میں جو یا UK میں جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ بڑی کامیاب اور بڑی ہی اچھے طریقے سے ہوئی تھی. ہم لوگوں نے ویکسینیشن سٹارٹ ہونے کے بعد بڑی جلدی پاپولیشن ویکسینیٹ ہوئی. ہمارے اپنے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین حضرات تھے ان کے اندر ویکسینیشن کی اپٹیک کم رہی, ابھی بھی کم ہے. اب یہ جو 3rd ویکسین سٹارٹ ہو رہی ہے 75 اینڈ ابو کے لیے, یہ جن لوگوں کی امیونٹی کم ہے اس میں بھی ہماری کم ہے. یہ ٹریڈیشنلی ہم تھوڑا سا لیک کرتے رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تھوڑی سی ہرڈ امیونٹی بھی آئی ہے تو غالباً وہ بھی ہے. اور جیسے کہ نیچرل ایوولوشن ہوتا ہے وائرس کا, کہ جب وہ میوٹیٹ کرتا ہے تو وہ اتنی دفعہ میوٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی فیروسٹی جو ہے اس کی وہ بھی کھو بیٹھتا ہے, تو وہ بھی فیکٹر ہے بیچ میں. تو تمام چیزوں کی وجہ سے اوور آل تو
زور ٹوٹ چکا ہے. ہمارے پاس ایڈمیشن بہت کم ہے اس وقت، لیکن چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں جنہوں نے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور کچھ مریض میں بھی سن رہا تھا کہ کینسر کی بات ہو رہی تھی، تو کینسر کے مریض ہیں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، تو ڈاکٹر حضرات کو ابھی بھی فیل کرنا پڑتا ہے اگر یا جو NHS کا اسٹاف ہے اس کو، جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائیں یا 5 دن کے گزر نہ جائیں. تو ہمیں ابھی بھی ہے. دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ ابھی بھی morale جو ہے لوگوں کا وہ ابھی بھی کافی افیکٹ ہے. پیپل آر ویری پریشرڈ، انہوں نے بہت زیادہ بہت ٹینشن میں کام کیا ہے، بہت پریشر میں کام کیا ہے، تو ان کے اثرات چل رہے ہیں. جہاں تک ریکوری پلان کا تعلق ہے، دیر آر ملٹیپل انیشیٹوز جو کہ مختلف لیول پہ چل رہے ہیں، جن کو بہت سارے ہیں شاید اس گفتگو کے اسکوپ سے زیادہ، لیکن دیر از اے ویری تھورو ایفرٹ ٹو اچیو دیٹ. جی جی کوشچن آپ کا یہ کہ کیا ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں، تو غالباً اگر آپ 2 سے 3 سال کی بات کریں تو شاید ہم اس تک پہنچ سکیں. I don't think کہ 6 months is a realistic target. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک تو ذرا یہ بتا دیجئے، جو برطانیہ میں پرائیویٹ انشورنس ہے، پرائیویٹ میڈیکل انشورنس ہے، کیا اس کا کوئی چنک موجود ہے؟ اور اگر ان حالات میں اس کو اویل کیا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ برڈن کچھ کم ہو جائے گا گورنمنٹ سے؟ جی دیکھیں، جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ اور جو پرائیویٹ پرووائڈرز ہیں ان کا ہائر کرنا گورنمنٹ کی طرف سے یہ 2 مختلف باتیں. اگر ایک انسان یا ایک فیملی لیتی ہے پرائیویٹ انشورنس اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جو کہ ان کی جو ہے ان کی حاصل کردہ انشورنس کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے کور، تو وہ کسی بھی پرووائڈر کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ پرووائڈرز کو ہائر کرتی ہے کچھ پروسیجرز کے لیے، جیسے کہ دل کی الٹرا ساؤنڈ ایکوکارڈیوگرام ہے، یا آپ کچھ اور معائنے ہونے ہیں جیسے ایکس رےز ہیں یا MRI اسکینز ہیں یا CT اسکینرز ہیں. اس میں کچھ پرائیویٹ پرووائڈرز کو گورنمنٹ خود ہائر کرتی ہے کرنے کے لیے تاکہ ویٹنگ لسٹ کم ہو. تو گورنمنٹ اور کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپریشن بھی جا کے کر لیتے ہیں اسی ہسپتال کے NHS کے کنسلٹنٹ. تو یہ کچھ جو آپ سوال پوچھتے ہیں میں سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کو پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینی چاہیے اس معاملے میں، میرا خیال آپ یہ پوچھتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ انشورنس جو ہے وہ اگر اس کا چنک موجود ہے برطانیہ میں تو وہ کتنا ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یا گورنمنٹ لوگوں کو کہہ دے یا لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں میجر پرائیویٹ انشورنس جو ہے وہ کر لیں، تو اس سے کیا یہ برڈن اسپتالوں پہ جو NHS پہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ جو پرووائڈرز ہیں ان کی بہت ویریبل ہے ان کی جو کارکردگی ہے. NHS میں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح MPT کا سیٹ اپ ہے، تو جو پرائیویٹ پرووائڈرز ہوتے ہیں وہ سولو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر غلطی کا چانس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مریض آج کل اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کے اندر 2-3 لوگ اپنی رائے دیتے ہیں. ایکس رے والا علیحدہ رائے دیتا ہے، سرجن علیحدہ رائے دیتا ہے، نرس جو اسپیشلسٹ ہے وہ ایک علیحدہ رائے دیتی ہے. تو ایک خوبصورت سی آؤٹ کم اس کی ہوتی ہے جس کے اندر بہت سے لوگوں کی آراء شامل ہوتی ہے. تو پرائیویٹ پرووائڈرز میں یہ چیز نہیں ہوتی. اگر اس کا دباؤ کم کرنے کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی سرجری جیسے کہ گھٹنے کی سرجری ہے یا کولے کی سرجری ہے وہ کروا لیتے ہیں پرائیویٹ پرووائڈر سے. آیا اس کے کرنے کے بعد اگر ان کو کوئی کمپلیکیشن ہو، جیسے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پر اتنا انتظام نہیں ہے جیسے کہ یہاں NHS کے اسپتالوں میں ہے. مثلاً جو پرائیویٹ پرووائڈرز ہیں اکثر وہ بہت کمپلیکس سرجریز نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کے بعد ICU میں اگر مریض کو جانا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ سہولت اویلیبل نہ ہو. چند ہسپتال ہیں جیسے کرومبل وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ سب سہولیات ہیں، مگر اکثر جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ اس لیول کے اوپر ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی سرجری وہاں پر ہو سکتی ہے، چھوٹا موٹا کام ہو سکتا ہے جیسے کہ میڈیکل کے فالو اپس ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے جو میجر اور کمپلیکس سرجری ہیں وہ NHS میں ہی ہوتی ہیں اکثر. اور جہاں تک کہ اس بات کا جواب ہے کہ جو چھوٹا فالو اپ ہے یا چھوٹی سی سرجری وہ ہو سکتی ہے، وہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے. لیکن آیا کہ عوام کو وہ انسینٹیو دینا اور ان کو کہنا کہ آپ کرا لیں. بہت سے عوام تو کہیں گے کہ جی ہم نے تمام عمر نیشنل انشورنس کی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم مفت علاج کرائیں، ہم کو نہیں لینی ہے. تو یہاں پر یہی رویہ ہے اکثر لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیشنل انشورنس
सही सही। अच्छा, और अगर कुछ जी ले भी लेते हैं तो वो लोग हैं जो बहुत मतमवल है, जो कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पॉपुलेशन का। सही तो है। आप समझिए कि मेरा ख्याल है 1 या 2% के पास होगा। सही है। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे, ये भी शुरू में आया जब ये सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी, ऑल्दो अभी तक हो रही है, कि कोरोना वंस जहाँ डैमेज कर दे तो उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं होते। क्या कोविड के बाद आपने ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली ट्रीट किया होगा, तो उसके बाद जो कोरोना ने हिट किया उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो टाइम बीइंग थे या वो परमानेंट अब इंसान अपनी बॉडी में साथ साथ कैरी कर रहा है? आपकी इस पे क्या ऑब्जर्वेशन रही? स्पेशलिस्ट में मैं एज ए सर्जन हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो ज्यादा पेशेंट होते हैं एल्डरली होते हैं, वो 50, 60, 70, इवन अभी तो 90 तक भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिनको कोरोना हुआ, जो रिकवर हो गए हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब कुछ टाइम गुजर जाए तो हम उनको पहले असेस करते हैं कि भाई इज ही फिट फॉर सर्जरी। जो हमारे पास एनेस्थेसिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, चेस्ट फिजिशियन होते हैं, वो चेक कर लेते हैं उनको, ठीक है जी। तो पता चल जाता है कि भाई कितनी इनको डिसेबिलिटी है हुई है उससे, ठीक है ना, कि अगर क्या वो सर्जरी बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल हालात में मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने से, बल्कि उससे भी ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी और बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा लोगों को डिसेबिलिटी नहीं हुई। इसका आई डोंट नो कि क्या रीजन है, लेकिन अभी जो रूटीन बनी हुई है हॉस्पिटल में, वो सारा उनको जिसने टेस्ट उनको कर लेते हैं कि कोविड नेगेटिव है, देन इवन देन जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर इदरीस अवान साहब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। डॉक्टर इरफान अख्तर साहब, एक तो ये बताइए कि अब ये जो हालात हैं इसमें आप क्या समझते हैं? कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, और इसके बारे में यही कहा जाता है कि इसकी हैयत बदलती रहती है, ये इवॉल्विंग है। खुदा न खास्ता अब किसी नए वायरस का, ऐसे वायरस का, वैसे तो वायरसेस बीमारियां आती रहती हैं, किसी ऐसे वायरस के आने का अंदेशा तो नहीं है जो खुदा न खास्ता फिर कहीं दुनिया को अपनी लपेट में न ले ले? मैं यही कहूँगा, अल्लाह से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसी इतना चैलेंजिंग किस्म का वायरस दोबारा ना आए। हिस्टोरिकली सेंचुरीज में एक आध दफ़ा ही आता है इस तरह का, लेकिन फिर भी अभी भी जिन लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, वो भी काफ़ी सीरियस हैं। मतलब मेजॉरिटी लोगों को चंद दिन या हफ्ता तक काफ़ी परेशानी रहती है इसकी वजह से। सो इट इज स्टिल नॉट कंफर्टेबल सिचुएशन। मेरा ख्याल में अब जो चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जो नई ड्राइव स्टार्ट हुई है स्पेशली फॉर द एल्डरली, 75 एंड अबव, या वो लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको थर्ड वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है। आई थिंक दे शुड टेक इट। साथ ही फ्लू वैक्सीन को भी लेना चाहिए ताकि वो डबल वायरल लोड ना हो। तो आई होप कि अब हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हम बतौर जर्नलिस्ट जो पढ़ते हैं उसमें वैक्सीनेशन की डेफिनेशन ये आती है कि कोई ऐसी दवा जो आपको शायद बीमारी को इंटरेक्ट करने से भी रोक ले, मतलब वो करे भी तो वो बिल्कुल ज़ायल हो जाए उसका असर। अब ये जो वैक्सीनेशन है कोविड की, ये जो बेसिक कॉज रही, लंग्स को इफ़ेक्ट करता था, उसमें तो आपको सिक्योर कर रही होती है, लेकिन वायरस आपसे इंटरेक्ट करता है, उसके बावजूद वो हो जाता है। अब इसकी वैक्सीनेशन पे दुनिया में आप क्या समझते हैं किस हद तक काम हो रहा है, और क्या कोई ऐसी दवा भी जल्द आ जाएगी कि ये वायरस जो जितने अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये मुकम्मल इनसे इम्यूनिटी मिल जाए बॉडी को? तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जैसे कि पहले भी होता है, ये भी इसी बार भी इसका भी यही होगा। और हमारे पास मेडिकेशन आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें, जब एड्स वायरस आया था तो वो एक तरह का डेथ सेंटेंस था, लेकिन अब एड्स के मरीज जो हैं वो एक नॉर्मल कंट्रोल मेडिकेशन के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। सो आई थिंक ये हो जाएगा। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकेशन इस तरह की इवॉल्व हो जाएगी। वेदर वो कम्बिनेशन होगा वायरस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि अब बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि अर्ली फेज में दी जाएँ तो वायरस का इफेक्ट कम होता है, या वो वायरस को ट्रीट करेंगी, टाइम विल टेल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस है सच जो हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन
ابھی بھی اس کی بہت سارے اثرات ہیں، جیسے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں ویکسین کے، جو کہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلیں گے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ واحد ویکسین ہے جو اتنی جلدی لوگوں کو استعمال کی گئی. اس سے پہلے کوئی بھی ویکسین اتنی جلدی استعمال نہیں ہوئی ہے. سو ٹائم وڈ ٹیل کہ یہ جو مختلف قسم کی ویکسین اب پرسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں، اگر ہیں تو کس نوعیت کے ہیں. اور امیجیٹ شارٹ ٹرم تو گزر گیا ہے، لیکن میڈیم اینڈ لانگ ٹرم کے افیکٹ بھی ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلیں گے. سو آئی ہوپ کہ ہم لوگوں کا مین چیلنج تھا وہ شاید اب پورا اس کو اوور کم کر لیا، لیکن اس کے سبسڈری افیکٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلیں. صحیح ہے. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، یہ ویکسینیشن سے متعلق ہم نے بات کی ہے، اس کی میڈیکیشن پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے تو کچھ پیرامیٹر سیٹ ہو رہے ہیں کہ اس سٹیج پہ اگر یہ دوا دی جائے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. بٹ مائی کویسچن ٹو یو از، یہاں امیونٹی کی بات ہوئی، اگر ہم یہ کمپیریزن کریں جو برطانیہ میں لوگوں کی امیونٹی ہے وہ آپ نے زیادہ اس کو مضبوط پایا، یا پاکستان میں ہم نے دیکھا ہم نے الا ماشاء اللہ ایس او پیز کا بھی اس طرح بالکل خیال نہیں رکھا. ہم نے شاید ویکسینیشن جو ہے اس پہ بھی بہت سے ہمارے معاملات رہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ہاں وہ اثر کم نظر آیا. جن کو ہوا بھی وہ سروائیول ریٹ زیادہ تھا. یہ فرق آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو عمر کا فرق ہے بہت. جو یہاں پر عمر رسیدہ افراد ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ پاکستان میں تو 5% بھی نہیں ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ اس کی پرپورشن ہے. اور پاکستان میں 20 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کے کافی زیادہ لوگ ہیں. تو یہ جیسے جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے اس کو زیادہ یہ اثر کرتا ہے. ایک تو یہ پاپولیشن جو آبادی کا تناسب ہے اس کا فرق ہے، اس کی تفاوت ہے. اور دوسری اس کی یہ بات ہے کہ کورونا وائرس آج سے نہیں ہے، یہ ایک پورا گروپ ہے وائرسز کا. جیسے آپ کہیں کہ آپ سمجھنے اگر پودے میں کہوں تو آپ کہیں کہ یہ گلاب کی ایک فیملی ہے، اس میں پیلا بھی ہے، کالا بھی ہے، ہر قسم کے. تو یہ وائرسز بھی تو ایک جاندار چیز ہے، یہ بھی فیملیز میں ہوتے ہیں. ان کی ایک کرونا وائرس کی فیملی ہے جس میں سے وائرسز، اگر آپ پرانی ڈیٹول کی بوتل اٹھا کر دیکھیں اس پہ لکھا ہوگا افیکٹو اگینسٹ کرونا وائرسز. تو پوری ایک فیملی ہے اس کی وائرسز کی جس کے اگینسٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے کافی لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں ایک نہ ایک صورت کے اندر. جیسے وہ سوئل میں ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے لگ چکا. تو وہ بھی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پارشل ہم لوگوں کو آلریڈی اس کے اگینسٹ تھوڑی بہت ہمیں قوت مدافعت کی نیشنل ایکسپوجر ہو چکا تھا اسی فیملی کے اور قسم کے وائرسز کے. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں. ڈاکٹر ادریس صاحب، ایک اور آپ کیونکہ پاکستان میں بھی یہاں پریکٹس کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، ایک سوال یہ بھی ہے، ابھی انہوں نے بات کی ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ نے کہ پاکستان میں جو نوجوان لوگ ہیں یا جوان لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، آپ بطور ڈاکٹر کیا سمجھتے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد جب یہ جوانوں والا چنک پختہ عمر کی طرف چلا جائے گا، 50+ ہو جائے گا، تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں اتنی سخت ہے کہ وہ یہ برڈن برداشت کر سکے گا؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اس کو میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کمپیئر کروں گا پاکستان کو اور انگلینڈ کو. ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ 19 میں شروع ہوا اور پاکستان میں کب پہلا لاک ڈاؤن کمپلیٹ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا؟ دیٹ واز 18th. میں لاہور سے فلائی کیا 18th کو واپس. میں 3 week آئی واز دیر ان پاکستان، اور 18th مارچ 20th کو میں ادھر فلائی کیا. کین یو بلیو میں جب ادھر سے 3 week پہلے انگلینڈ سے گیا ہوں، دیر واز نو ماسک، دیر واز نو چیک اپ ایٹ آل. لیکن آئی واز ویری ہیپی اینڈ سرپرائز کہ وین وی ارائیوڈ ان اسلام آباد، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، جسٹ لائن میں لگ جائیں اور سارا ٹمپریچر چیک کر لیں. ایٹ لیسٹ اس وقت آپ کے پاس پاکستان میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، کوئی رقم آپ ٹمپریچر چیک کر رہے تھے. دیٹ واز امیزنگ. اور پھر جب میں واپس انگلینڈ میں آیا ہوں، گیا بھی ادھر سے انگلینڈ میں واپس آیا ہوں 18th یا 19th کو میں واپس آیا ہوں، اور اس وقت بھی ادھر کوئی ماسک نہیں تھا، ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں تھی ریسٹرکشن. اس کے بعد میری لسٹ تھی ادھر فرسٹ ویک آف اپریل میں ادھر آیا ہوں. تو جناب ادھر بھی کیا نام ہے ہاسپٹل میں دیر واز نو ماسک کمپلسری. جو اس طرح لوگ جاتے تھے وارڈ میں جو پیشنٹ دیکھنے جاتے تھے، لیکن کمپلسری ایز اے ہول
نہیں تھے. اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے کہا بھائی اب کووڈ آ گیا ہے, آئی نیڈ اسپیشل ماسک فار سرجری. تو مجھے سسٹر نے بتایا ڈاک آر ماسک ہیز بین اسٹولن, کین یو بلیو دیٹ ون. اور ادھر انگلینڈ میں جو شروع ہوا تھا وہ پراپر جو لاک ڈاؤن, وہ اپریل کے مڈ میں یا اس وقت شروع ہوا ہے. یعنی یو آر ہیڈ آف, دس واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن, اور ادھر بھی پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتے رہے ہیں, لیکن یو اسٹارٹڈ دا رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم ریئلی. اور یہ ادھر انگلینڈ کا جو میرے خیال میں فل فلیج کہ ہر بندہ ہاسپٹل میں ماسک پہن کے جائے گا, وہ تو تقریباً مئی یا اس کے بعد جا کے شروع ہو گئے. دیٹس وے اٹس اے ڈیسیژن میکنگ. if some kind of emergency comes, this COVID comes again, I hope it doesn't come at all, but it'll be, if it comes again, probably the same like flu پہلے تھا بالکل نارمل ہو گیا. ابھی بھی جیسے پہلے لوگ ونریبل لوگ تھے وہ فلو کا جاب لیتے تھے, انجیکشن لیتے تھے, ویکسینیشن, اور ابھی کرونا کی ہو گئی ہے. اب جب تھرڈ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے ہی میڈیکل پروفیشن از گیئرڈ اپ فار دیٹ ون, اور جو کمپنیاں ہیں دے آر گیئرڈ اپ فار دیٹ. انشاءاللہ اس کے لیے اب بہتر تیاری ہوگی, لیکن اتنی جلدی یہ ایسے ڈیزاسٹر صدیوں میں آتے ہیں, ہر روز نہیں آتے. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا, ڈاکٹر صاحب میرا سوال ڈیزاسٹر ریلیٹڈ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا, میرا سوال جو آپ سے تھا وہ یہ تھا کہ ابھی جو لوگ ہیں, پاکستان کی خوش بختی ہے کہ اس کے پاس جوان زیادہ ہیں, لیکن 15-20 برس کے بعد یہ جوانوں کا چنک کنورٹ ہو جائے گا 60+ میں, 50+ میں, اور پھر کمپلیکیشنز بھی بڑھتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ان لوگوں کا, کیونکہ مریضوں کی تعداد بڑھے گی جب عمر زیادہ ہوگی, اس بڑھتی تعداد کا برڈن فیس کر سکے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ these are the political decision, یہ they are not medical decision, they are the political decision how to plan this. ٹھیک ہے, you have to make it clear, these are not the medical decision, یہ political decision ہے کیسے آپ نے سیٹ اپ کو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کسی اور پروگرام میں آپ کو پھر زحمت دیں گے. ٹائم کے ڈاکٹر عرفان اختر صاحب, ڈاکٹر ادریس اعوان صاحب, ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے.